अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो है वो दो मौज़ूआत पे बात करेंगे जो कानूनी भी हैं और जिनका आइन से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। एक तो हम बात करेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इदारा है जो कि ग्लोबल राइट्स वॉच डॉग के तौर पे जाना जाता है, जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो इंसानी बुनियादी हकूक हैं उनके ऊपर एक गहरी नज़र रखे हुए होता है। आज उन्होंने एक जो है वो अपना बयान जारी किया जिसके अंदर उन्होंने जो 26वीं और 27वीं तरमीम है पाकिस्तान के आइन के अंदर उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि जुडिशरी के ऊपर अटैक है। उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या ये इस्तेकाक है एमनेस्टी इंटरनेशनल का कि वो इस तरह के इंटरनल मामलात के अंदर बात कर सके। हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनली बहुत से ऐसे जो वाकयात रूनुमा हुए जिसके अंदर ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ थी, लेकिन क्या उसके ऊपर भी इसी तरह से जो है वो लबकुशाई हुई, क्या इसी तरह से क्रिटिसिज्म हुआ, या फिर ये कमजोर ममालिक के मुतल्लिक की बात की जाती है। इस तनाजुर में बात करेंगे। और दूसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब अब किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमा फाइल करना है, पंजाब की हद तक अगर बात की जाए, क्योंकि जाहिर है लोअर हाई कोर्ट पंजाब की हद तक डील करता है, उन्होंने कहा जी पंजाब के अंदर जो है पहले जब मुकदमा फाइल करना होता था आप अपने वकील को डॉक्यूमेंट साइन करके दे देते थे और मुकदमा फाइल हो जाता। अब जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 20 तारीख से गालबन जो है वो इसका इतलाक होगा और उसके अंदर ये बात है कि जनाब जो साइल है उसको अदालत में खुद आना पड़ेगा, अपना बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, अपने साइन और अंगूठे जो है वो सामने करने पड़ेंगे मुतल्लिका ऑफिसर से, और उसकी वेरिफिकेशन इंस्टेंटली यानी फौरी तौर पर हो जाएगी कि जनाब ये वही शख्स है। उसको डाटा जो है नादरा का उसके साथ लिंक किया जाएगा। ये बसागरन एक खुशाइंद बात लगती है, एक अच्छा स्टेप लगता है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या कबाख्तें हो सकती हैं? क्या हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके काबिल है कि वो सारे लोगों को इनवाइट कर सके? क्या हमारे पास जो पार्किंग फैसिलिटीज हैं वो इस तरह की हैं कि हम हर साइल को कोर्ट में बुला सकें? स्पेस इतनी ज्यादा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा अभी जो है वो एक टॉपिक शामिल करने की कोशिश करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मुझे आज स्टूडियो में भी ज्वाइन किया है फरजाना अब्बास कंबो साहिबा, मौजूदा MP हैं और लॉयर जो विंग है मुस्लिम लीग नून का, गालबन उसकी वाइस प्रेसिडेंट है। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर की स्टैंडिंग कमेटी जो होती है हमारी प्रोविंशियल असम्बली के अंदर उसकी भी रुकन है। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल जो है हमारी काउंसिल उसकी भी मेंबर हैं, जिसे गालबन मरियम नवाज साहिबा खुद हेड करें। इसके अलावा बहुत सारे टाइटल हैं जो है वो उनसे बात करते हैं और उनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो इन मौज़ूआत के बारे में क्या कहती हैं और अपनी ओवरऑल जो है उनकी जो जिम्मेदारी है वो किस तरह से निभा रही हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना कबू साहिबा। जी, मैं आपसे अभी जो आगाज करना चाहूँगा वो मैं जो है वो जो नोटिफिकेशन आया है अभी हाई कोर्ट का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब अब साइल जो है वो आएगा कोर्ट के अंदर और फिर वो अपना फाइल करेगा। ना सिर्फ ये हाई कोर्ट की हद तक है, मुल्तान बेंच हो गया, पिंडी बेंच, भावलपुर, लाहौर बेंच, बल्कि इसके अलावा जो उनके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जिसके अंदर कचहरी भी होगी, जिसके अंदर जो है वो दूसरे सिविल कोर्ट्स भी होंगे, सेशंस कोर्ट भी होंगे, उसके अंदर जो बुनियादी एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मुझे एक मसला दरपेश है वो ये है कि हम इस तरह सारे लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे? क्या पॉसिबिलिटी है? आपने नोटिफिकेशन देखा है, आप किस तरह से देख रही हैं इसको? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भाई। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो दूसरा, ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है हाई कोर्ट का, उसके हवाले से क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे आम लोगों के लिए, तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपको पता है बट भाई कि हमेशा जो भी शुरू में इनिशिएटिव लिया जाए उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करना पड़ते हैं। कुछ चीज़ों में बहुत जल्दी काम हो जाता है, कुछ चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये जो हमारी चीफ साहिबा का इनिशिएटिव है इसमें इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी आपको पता लिटिगेशन जो थी वो फेक लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। कोर्ट में जब क्लाइंट ना हो, खुद ना आए, तो वो बहुत सारी चीज़ों में आगे जाके फिर मुश्किलात आती थी। तो उस फ्रूडलेंटी और जो फिक्टिशियस एक्सरसाइज है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक अच्छा कदम है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे हवाले से, मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो इकदाम है, ये जैसे जैसे हाई कोर्ट में इसकी प्रैक्टिस होगी
بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سیٹلڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا ایک چیز کا اس کے اندر صرف معاملہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل اسپیکٹ کے اندر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو ایک سائل جو ہے اس نے آپ نے کہا کہ اس کے اندر ڈرا بیکس تو آف کورس ہوں گی, لیکن کیا پھر اب یہ اس کے اندر صرف ہائی کورٹ جو ہے وہ یا آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کا عمل دخل نہیں رہتا, بلکہ ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر آپ کی ظاہر گورنمنٹ ہے تو آپ سے سوال بھی بنتا ہے, کیونکہ آپ کو سائل کو کورٹ کی دہلیز تک پہنچانا آپ کا کام ہے. میری مراد یہ ہے کہ سڑک کے اندر اس کی پارکنگ کی جو فیسلٹیز ہے اس کو, وہ تو ظاہر ایڈمنسٹریٹو کام ہے, اس کے اندر کورٹ کا عمل دخل نہیں ہے. اس کے بارے میں پھر آپ اس کو کچھ پلان آؤٹ رکھتے ہیں ذہن میں, یا آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر ابھی بات چیت ہونی چاہیے, آگے ڈسکشن ہونی چاہیے؟ ہاں جی, اس میں ایسے ہے کہ اگر دیکھیں جیسے فرض کریں ہم ہائی کورٹ کی اگر اگزامپل لے لیں, ہائی کورٹ کا جو مال روڈ والا گیٹ ہے جی پی او چوک والا, آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. سپریم کورٹ والی دیوار کو بھی اگر ہم دیکھیں, اسی طرح سے بہاولپور بینچ ہے, اسی طرح سے ملتان ہے, تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹ یعنی کہ گاڑیاں وغیرہ پارکنگ کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم تو بنایا ہوگا. باقی لوکل کورٹس کی بات آ گئی تو وہاں بھی آلریڈی بھی وہ لوگ ظاہر ہے کلائنٹس آتے ہیں, اتنا رش ہوتا ہے ڈیلی کورٹس میں, آپ دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ پنجاب ابھی تو بایو میٹرک نہیں ہوا تو اتنا رش ہے. جی جی آف کورس اس کے اندر جب ہر بندے کو آنا پڑے گا, اور یہ بھی ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ بعض مقدمات کے اندر ایک سے زیادہ جو ہے وہ فری کین ہوتے ہیں, مقدمہ ایک سے زیادہ کے خلاف ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ لوگوں نے فائل کیا ہوتا ہے, تو اس صورت کے اندر سب لوگوں جب آنا ہے تو وہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے. جو سمجھتی ہیں آپ اس کو ہینڈل کر پائیں گے؟ بالکل, میرا خیال میں شروع میں جب جو بھی کام کیا جائے اس میں بہت ساری چیزیں, ظاہر ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہوں گی, کیونکہ اگر ایک سے زیادہ لیٹیگنٹ ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی میکنزم, تو یہ جو نوٹیفکیشن آیا اس کے بعد ظاہر ہے پالیسی میکرز جو ہیں ان کے مد نظر بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی. باقی رہا جہاں تک پنجاب حکومت کی بات ہے تو ہم لوگ کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری سی ایم صاحبہ ہر وہ کام کرتی ہے, میری قائد ہر وہ انیشیٹو لیتی ہے کہ جس میں عام پبلک کو سفر نہ کرنا پڑے. اور اس چیز کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی یہ عادت ہے پہلے دن سے لے کے آج تک کہ انہوں نے بلا تفریق بلا تمیز وہ کام کرتی ہیں کہ جس سے ہر بندہ اس سے مستفید ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کس پارٹی کا ہے, کیا ہے, اس کی حسب نسب نسل کیا ہے. تو اسی طرح سے ظاہر ہے اس میں بھی کچھ ینگ ہوں گے لیٹیگنٹ, کچھ اولڈ ایج ہوتے ہیں, کچھ جیسے آپ بالفرض کے وہ اون یعنی کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہیں آ سکتے, تو ڈسیبل پرسنز بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, ایسے کلائنٹ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. آپ بھی ظاہر ہے لائر ہیں, آپ کو بھی ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو ظاہر ہے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی میکنزم اس کو لے کے چلے گا, آگے کوئی پالیسی ہوگی, اور انشاءاللہ اس کا مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت اچھے ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے. بہت سارے اسی طرح سے اگر اس کی یہ چیز ہے تو بہت سارے جو ہمارے کیسز ہیں ان کی تعداد جو فکٹیشیس ہیں, جو ایسے ہی ہیں, ان کی تعداد میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بات جو ہے وہ پرابلم آتی ہے پریکٹیکل, ظاہر ہے آپ بھی ایک پریکٹسنگ لائر بھی رہی ہیں, آپ اب بھی شاید آپ کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں, لیکن آپ کو کورٹ کے سارے جو حال احوال ہے اس کا پتہ ہے. جی جی. اب یہ جو بایو میٹرک ہے اس کے اندر جو اولڈ ایج لوگ ہیں, ایک تو ان کا آنا مشکل ہے, چلیں آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا بایو میٹرک بازو کا جو ٹیلی نہیں ہو رہا ہوتا, وہ بھی ایک پرابلم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب ان کے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو تھم امپریشن وہ فیک ہو جاتے ہیں, ڈم ہو جاتے ہیں, وہ ایک پرابلم ایریا آف پرابلم ہوگا. اس میں ایسے ہے, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس کو اسی لیے ابھی تو جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ پوری ڈیٹیل تو ابھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوئی, مگر اس میں یہ ہے کہ نادرا کے ساتھ اس کو لنک کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نادرا از باؤنڈ ٹو ویریفائی, نادرا اس کو ویریفائی کرے گا نا. ظاہر ہے وہاں پہ میکنزم ہے, اگر وہ اولڈ ایج ہیں یا ان کے تھمب اگر وہ نہیں آ رہا اس ٹائم جب ان کو انٹرسٹ چاہیے ہوگی تو نادرا اس کو ویریفائی کرے گا. پالیسی بنانے والوں نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. دیکھیں جی, جو بھی چیز اچھی آئے گی ہم اس کو اچھا کہیں گے, اور جو چیز کے رزلٹ اچھا نہیں, ہم جیسے وہ پراپرٹی والا میٹر تھا, وہ جو ایکٹ بنا تھا, اس کو پھر ہم جو چیز ہماری اچھی ہے ہم اس کے فائدے میں اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جس چیز سے ہماری عام پبلک کو نہ ہو وہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں, ہماری پنجاب گورنمنٹ, ہماری قائدین. تو یہ انشاءاللہ اچھا ہوپ فلی کہ
کہ یہ اچھا انیشیٹو ہے اور اس کا بہت اچھے رزلٹ آئیں گے. اچھے رزلٹ آئیں گے. اچھا ایک جو چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ آگے ایک لیپ لے جاتا ہے, ایک جمپ لے جاتا ہے. ہم بینکس کی بات کریں جی وہ بھی ظاہر ہے اسٹیٹ بینک سے ریگولیٹڈ ہیں, سارے کمرشل بینک, ان کے اندر بھی اگر پرابلم یہ ہے کہ وہ شخص اگر بینک میں نہیں آ سکتا جی تو آج کل بایو میٹرک مشینز اویلیبل ہیں کہ آپ اس شخص کو جا کر جو ہے وہ جی ان کا اس جگہ کے اوپر آپ مشین لے جاتے ہیں, اس کی بایو میٹرک وہاں پہ ہو جاتی ہے. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی نوٹیفیکیشن اس معاملے کے اندر شاید اس طرح سے لیبوریٹ نہیں کر رہا جی جی جو نیوز ہم نے پڑھی ہے, لیکن جی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بھی ایک احاطہ ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں لوکل کمیشن کے ذریعے بھی جی بڑے زیادہ بالکل چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں, جی تو وہ مارجن اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر ہونا چاہیے. سمجھتی ہیں آپ؟ جی بالکل. اس میں ایسے ہے کہ گریجولی جب چیزیں آتی ہیں سامنے, جو چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کے مطابق کام شروع ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہوگا کہ کسی بھی لیٹیگنٹ کو کہیں بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ظاہر ہے جو پالیسی میکر ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کو بھی دیکھیں گے اور وہ کمیشن اپوائنٹ کریں گے یا کوئی اپنا نمائندہ ہوگا, کوئی کسی کو ظاہر پاور آف اٹارنی ہاں جی کی اسائن کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ساری چیزیں کریں گی تاکہ لیٹیگنٹس کو پرابلم نہ ہو. اگر انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے یا کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, اور انشاءاللہ وہ پازیٹیو دیکھیں گے. انشاءاللہ ہم اگر اس کو پازیٹیو لے کے چلیں گے تو ساری چیزیں ہمیں اس کے رزلٹس انشاءاللہ بہتر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اچھا سٹیپ ہے آن دا پارٹ آف آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ منیل صاحبہ, اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ جو ہے وہ نئی جو تبدیلی ہے, نئی چیز جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. سوری بٹ بھائی یہاں پہ تبدیلی والا نام نہیں لینا. جی جی یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, تبدیلی کیا ہے, جی یہ اچھا گڈ چینج. اصل میں تھوڑا سا وہ آپ لوگ اس سے چڑ بھی جاتے ہیں, بالکل اس کو انگریزی میں بولتے ہیں کہ چینج آئی ہے جو, اور انہوں نے گڈ چینج جو لائی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس کے اندر کچھ لکوناز بھی ہوں گے, کچھ پریکٹیکل جو ہے وہ ہیپ ہیزٹ بھی ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ریموو ہو جو ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایک پریکٹیکل وے میں لا سکتے ہیں. میں ایک فرزانہ صاحبہ آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ پریکٹس میں بھی ہیں, باہر جو دوسرے پروونسز ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے جیسے سندھ ہائی کورٹ میں, ایون بلوچستان اور کوئٹہ میں بھی پیش ہونے کا اتفاق ہوا, وہاں پر جو ہے وہ آپ کا لیٹیگنٹ جو ہے وہ خود آئے گا تو اس کا معاملہ آگے چلے گا. تو ادھر بھی اس کو آپ نے کیا ہے, اور یہ پھر یہ بھی بتائیے کہ تھوڑا سا آپ کا کیا تجربہ ہے کہ کیوں اتنی دیر سے ہوا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں باقی جو کورٹس ہیں, آنریبل ہائی کورٹس ہیں, سندھ ہیں, اس کے علاوہ اب دوسرے پروونسز کی جو کورٹس ہیں, تو اس کے اندر یہ بایو میٹرک آلریڈی چل رہا تھا, اس کے اندر دیر سے کیوں آیا؟ دیکھیں میرے خیال میں پہلے اسموتھلی کام چل رہا تھا, مگر بہت ساری چیزوں میں آ کے آپ کو پتا ہے اس کے رزلٹ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو پھر جب کوئی ایسا میں بھی ہماری چیف جسٹس صاحبہ جو ہے ان کے مائنڈ میں کیا چیز آئی, کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہے, اور جو اچھی چیز کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی ملے اس کو اڈاپٹ کر لو, تو یہ ایک اچھا عمل ہے, ایک اچھا قدم ہے. تو ہمیں اس پہ ظاہر ہے انہوں نے فالو کیا. اگر اس کو پنجاب میں اپ ہولڈ کیا تو اٹ مینس کہ اس کے بہترین رزلٹ وہاں پر آ رہے ہیں, تو پنجاب میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ تو جب کوئی مقدمہ فائل کرے گا تو وہ آئے گا, اگر اس کے خلاف ہے اس کو بھی آنا پڑے گا, وہ بھی آ کے بتائے گا, جناب اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے بنوائے گا, اس طرح سے یہ اس طرح سے اس کی آپ اگزامپل لے لیں کہ بہت سارے کورٹس میں کیسز ایسے بھی ہمارے سامنے اگزامپلس, آپ بھی ظاہر میں بھی پریکٹسنگ لائر ہوں, تو سو مینی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لانگ ٹرم وہ کورٹ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے. تو اس میں وہ جو لیٹیگنٹ ہوتا ہے, جو ہمارا کلائنٹ ہے, جو ہمارا سائل ہے, جس کو وہ چاہیے ہوتی ہے چیز, وہ کب سے ڈیتھ اس کی ہو جاتی ہے, اور اس کے جو لیگل ایئرز ہیں وہ اس چیز کو کنسیل کرتے ہیں, کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہو جاتی ہے. تو وہ سال ہر سال وہ مقدمات اسپیشلی پراپرٹی میٹرز میں ایسا ہوتا ہے, تو وہ کورٹس میں چلتے رہتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ اب ان ساری چیزوں کو ریموو کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے میرا خیال یہ بہترین اچھا کام ہے. اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ ان فیوچر وی ول سی کہ بہترین رزلٹس اس کے سامنے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کوئی بھی چیز جو ہے وہ پہلے دن شاید اس طرح سے نہیں بیٹھتی اپنے مقام کے اوپر, اس کے اندر ٹائم کی گنجائش جو ہے وہ ہمیں دینی چاہیے, اور یہ بہت ایک لانگ ویٹڈ
स्टेप था ऑन द पार्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा कि उन्होंने किया, उन्होंने काफी जो है वो चीजें उनकी अप्रिशिएटेबल हैं, जैसे उन्होंने हालिया के प्रॉपर्टी के मुतालिक एक मामले का टेकअप किया। इसके अलावा जो लॉयर्स के लाइसेंस पेंडिंग रहते थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके अंदर भी उन्होंने सब लोगों को जो बिला तफरीक जो है वो उनको इजाजत दी कि वो उनका जो एक सर्टिफिकेट होता है हमारा जो फिटनेस सर्टिफिकेट वो उन्होंने दिया। इसके अलावा बेशुमार जो है वो उनकी चीजें ऐसी गिनाई जा सकती हैं जिसके अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। और ये पहली चीफ जस्टिस है गालबन जो फीमेल चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की, तो उससे इसके अंदर एक हिस्टोरिकल स्टेप है आज जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं फरजाना आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर हमें तस्करा मिलता है कि जनाब आप जो है वो ना सिर्फ जो फ्री कैन है मुकदमे के वो खुद आएंगे और बायोमेट्रिक करवाएंगे ताकि उसके अंदर फेक मुकदमात की जो तादाद है उसमें ना सिर्फ कमी आ सके बल्कि वो खत्म हो सके, बल्कि इसके अलावा जो विटनेसेस हैं विटनेसेस की भी बायोमेट्रिक होगी। ये भी उस नोटिफिकेशन में जो तस्करा में आ रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है वो उन्होंने कहा, ये भी एक अच्छा इकदाम है। इसको किस तरह से देखती है? बिल्कुल इसमें ऐसे ही है कि बाज़ औक़ात कोर्ट्स में आपको पता है कि जो विटनेसेस हैं वो फेक, और इसके अलावा जो श्योरिटी बॉन्ड है वो भी फेक। ये सारी चीजों को कवर अप करने के लिए, इन सारी चीजों से रिमूव करने के लिए चीफ साहिबा ने ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो जाहिर है जो विटनेस आते हैं कोर्ट में, अगर दे आर नॉट विलिंग तो उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, उनको पता नहीं होता। एक बंदा फर्ज किया कि कहाँ पे बैठा और उसका नाम उस केस में इस्तेमाल हो रहा है, और एट द एंड फिर हम एप्लीकेशन देते हैं कि इसको रिमूव किया जाए, इसकी जगह नए विटनेस लाए जाएं। तो एक तो कोर्ट्स में से वो जो रश ऑफ वर्क है वो भी कम होगा, और दूसरा हर चीज फेयर और साफ शफाफ तरीके से होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक मैं चीज आपसे इजाफी जानना चाहूंगा जो हमारे नाज़रीन भी वेट कर रहे होंगे। ये बड़ा एक इनकलाबी इकदाम है लेकिन जो इसकी एक सजा है, मिसाल के तौर पे एक मुकदमा बंदे को पता नहीं है और उसकी तरफ से फाइल हो गया या उन्होंने फाइल कर दिया, गलत फाइल कर दिया उन बंदों के ऊपर जो वो नहीं है या वो फोत हो चुके हैं, यही मकसद है ना इसका कि फेक मुकदमा था। लेकिन इसके अंदर आप समझती हैं कि कॉस्ट भी होनी चाहिए, कोई ऐसी सजा भी होनी चाहिए। एक मुकदमा चलता है 10 साल 15 साल, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट अक्सर ये लिखती हैं कि जी पार्टीज आर बाउंड टू बियर देयर ओन कॉस्ट, यानी अपना अपने अखराजात वो बर्दाश्त करेंगे। हाँ जी, तो इसके समझती हैं आपके होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसका भी होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। और अगर हमारी चीफ साहिबा की नजर से या उनकी समाज से मेरी आज की ये बात गुजरे तो मैं उनसे यानी कि जाहिर है मैं लॉयर हूँ और मैं अपनी कोर्ट एहतराम है, बिल्कुल मैं उनसे ये सबमिशन करूंगी कि जो आखिर पे एट द एंड लिखा होता है कोर्ट्स के डिसीजन में पार्टीज बियर ओन कॉस्ट, तो उसको थोड़ा देखें, उसको रिव्यू करें, उस चीज को प्लीज उसके ऊपर भी थोड़ा वर्क करें ताकि थोड़ा सा इसमें जो फिक्टिशियस लिटिगेंट्स हैं उनको इस प्रैक्टिस को हमने रोकना है। ठीक, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि चीफ साहिबा इस पे भी जरूर गौर करेंगी। अच्छा, ये जो आपका आप रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन आप भी पार्लिमानी जो लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर कमेटी है उसके आप मेंबर हैं, तो एक सवाल ये भी आता है कि आपकी पार्ट पे ऊपर भी स्टेप हो सकता है, आप भी कोई कानूनी साजिश के ऊपर मैं चाह रही थी कि आप ये मैं बात करूंगी तो आपका ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा, मेरी गवर्नमेंट से बनेगा। तो बट भाई हमारी मंडे ट्यूसडे वाले दिन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग है कमेटी की, तो उसमें इंशाल्लाह ये जो पॉइंट है इस पे हम खुद इस पे एसओपीज बनाएंगे और इंशाल्लाह हम इसको कंसीडर करेंगे इस पॉइंट को, ये जो अभी आपने और मैंने बात की है। तो होपफुल के इंशाल्लाह इस पे वर्किंग होगी और पंजाब हुकूमत इसमें जरूर लॉ एंड पार्लियामेंट्री जो हमारा अफेयर की मैटर्स की कमेटी है वो और लॉ डिपार्टमेंट इस पे जरूर वर्किंग करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपका प्रोग्राम होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये इंशाल्लाह ये देखें ये नया नोटिफिकेशन। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है। नाज़रीन, आज का प्रॉमिस आप मैडम का जो है वो नोट कर लीजिएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो आप लाजमी याद करवाइएगा कि उन्होंने कहा कि जी ये मैं पॉइंट जरूर उठाऊंगी कि जनाब ये जो आपके जो कॉस्ट है ये पार्टीज पे पड़नी चाहिए जो जिम्मेदार हैं एक फेक मुकदमा करने का या एक बोकस जो है वो लिटिगेशन, जिसे आप फ्रिवलेस लिटिगेशन कह सकते हैं, फॉल्स लिटिगेशन कहते हैं, उसके बारे में कानून अगर अच्छा हो तो काफी हद तक मामला बेहतर हो सकते हैं। मैं दूसरा आपसे जानना चाहूंगा, जो मरियम नवाज साहिबा ने, जाहिर है आप उनकी कमेटी के मेंबर भी हैं, आपका इंटरेक्शन भी रहता है, तो मैं भी अपने जरिए से एक बात आपके जरिए से पहुंचाना चाहूंगा। वो ये है कि आपने बड़ा अच्छा इकदाम किया था, अभी जो आपने एक ऑर्डिनेंस निकाला
جس کے اندر انہوں نے پراپرٹی کا جو انلیگل پوزیشن تھا یا قبضہ جات تھی ان کو ختم کرنے کی ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ تھی. میں ذاتی طور پہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا. لیکن پرابلم یہ تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ جناب وہی اگر آپ جذبہ اٹھا کر آپ کے جو موجودہ نظام ہے جو آپ کا پروسیجر ہے اس کے اندر اگر آپ انکلوڈ کر دیں, مثال کے طور پہ آپ اگر کہتے ہیں جناب یہ سول مقدمہ جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر ختم ہوگا, نہیں ہوگا تو جناب اس کے اوپر اتنی کاسٹ ہوگی, سال کے اندر ختم ہوگا, تو قانون کے اندر جب لکھا ہوگا تو اس کے اندر یہ روح کیوں نہیں پھونکی جاتی؟ ایک نیا قانون, ایک نیا پیرل سسٹم آیا, وہ ظاہر ہے ہم جو ایز اے لائر بھی سمجھتے ہیں اس کے اندر بہت سارے قانونی لکونہ سے, تو یہی جذبہ یہی اسپرٹ اگر آپ ہمارے موجودہ نظام کے اندر ڈال دیں اس طرح کی چیزیں ڈال کر تو وہ بہتر نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا پروسیجرل لا ہے اگر آپ اس کو تھورلی, ظاہر آپ تو ماشاءاللہ آپ خود لائر ہیں تو انشاءاللہ اس پہ پہلے بھی کام کیا ہے. اس میں اگر آپ اس کی کچھ کلوز ایسی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس پہ آلریڈی بھی کچھ ڈیٹیل موجود ہے, اور اگر جہاں پہ کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ورکنگ ہوگی. لا ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ بھی پروسیجرل لا میں اور ساری چیزیں ہم ان چیزوں کو بھی ریویو بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہوپ فلی کہ ان فیوچر اٹ ول بی بیٹر. جی بہت شکریہ. میں ناظرین یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمایوں حمزہ بٹ صاحب نے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے, پہلے بھی آپ ان کو لاتعداد دفعہ میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں, مہارت رکھتے ہیں قانونی جو معاملات کے اوپر. میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. بٹ صاحب آپ نے نوٹیفیکیشن ظاہر ہے آپ کی نظر سے گزرا ہے, آنریبل ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحبہ کے پارٹ کے اوپر بہت اچھا اقدام ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جناب اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے اس کے متعلق میں ابھی جو ہے وہ فرزانہ صاحبہ سے بھی بات کر رہا تھا, آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہر بندہ آئے گا جس نے مقدمہ فائل کرنا ہے اپنا تھم امپریشن دے, بائیو میٹرک کرے, جس کے خلاف ہوگا وہ بھی آئے, جو وٹنس ہے وہ بھی آئے. دیکھیں بٹ صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر قانون سازیاں نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, بالکل اتھارٹی آپ کے پاس ہے, مکمل آپ کر سکتے ہیں, جو اقدام چاہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کیسے ایک کامیاب طریقہ ہوگا. بھئی دی آئیڈیا آف دا کورٹس از ٹو پرووائڈ جسٹس. یہاں پہ ہم اتنی دشواریاں پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں پہلے آ کر جو ہے وہ لائنیں لگی رہتی ہیں. ہاؤ وڈ یو مینج دا ہول پروسیس؟ ایک آدمی, اب مثال آپ لے لیں کہ آپ کے پاس 4 ہائی کورٹ پرنسپل, ایک پرنسپل ہے, 3 آپ کے پاس بہالپور, اور یہ ایک آدمی جو ہے یا کوئی خاتون ہے وہ آل دا وے لاہور ہائی کورٹ آئے کہ جی اس نے ایک پٹیشن فائل کرنی ہے داد رسی کے لیے, وہ آ کر اپنا بایو میٹرک لگائے, پردہ نشین خاتون ہے, وہ اس نے گواہ لانے ہیں, گواہان کے بھی انگوٹھے ہونے ہیں. تو we need to understand that the country is there to offer service. ہم نے عوام کے لیے آسانی کرنی ہے کہ دشواری پیدا کرنی ہے. لیکن فیک جو مقدمات ہیں بٹ صاحب اس کو کس طرح سے رد کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیز آتی نہیں ہیں, ان کے پارٹ کے اوپر مقدمات فائل ہو جاتے ہیں, جواب دعوے تب آ جاتے ہیں, پیراوائز کومنٹس آ جاتے ہیں, تو اس سینس میں تو آپ پھر اپریشیٹ کرنا آپ کو پڑے گا. نہیں, لیکن بات یہ ہے سر کہ لوگوں نے جو مقدمات کوئی عدالت میں کوئی شاپنگ کرنے تو نہیں آ رہے نا, نہیں آ رہے, لیکن میری طرف سے مقدمہ کل فائل ہو جائے تو مجھے تو نہیں پتا, وہ بعد میں پتا چلے گا جناب. یہ تو پورے باقی جو صوبے ہیں ان کے اندر بھی تھا, تو اس سینس میں تو بہتر ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے پریکٹیکل پہلو, ابھی بھی وہی بات ہو رہی تھی کہ جناب آپ پارکنگ پرووائڈ کریں, آپ فیسلٹیز پرووائڈ کریں, آپ یہاں تک بھی کر دیں کہ اگر پردہ نشین لیڈی ہے, کوئی اولڈ ایج بندہ ہے, کوئی دوسرا شخص ہے جو معذور ہے, نہیں آ سکتا, اس کو آپ لوکل کمیشن کے ذریعے بایو میٹرک کرا. میرا پوائنٹ یہ ہے, ٹھیک ہے آپ نے نشاندہی کر دی کہ بھی کوئی ایسا شخص مقدمہ فائل کر سکتا ہے آپ کے بیہاف پہ, آپ کے اوپر عدالتی مقدمہ کوئی فائل کر کے ان کو پروسیس کر لے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو کرنے کے 10,000 طریقے ہیں. آپ اس کے اوپر ایک کوٹ کو طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آل دا وے کسی شخص کو موقع پہ بلا کے اس کا بایو میٹرک کرانا, ہاؤ از اٹ فیئر اینڈ جسٹیفائڈ؟ یہاں پہ جن لوگوں کے مقدمات عدالت میں چل رہے ہیں وہ بےچارے روز آ کے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اشاعتوں کے لیے, آل دا وے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, وہ ابھی آلریڈی مشکل میں ہیں. آپ ان کو نیومرس اوکیزنز پہ بلا وجہ عدالتوں میں بلائیں گے اور ان کے آگے بایو میٹرک کرائیں گے, ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی؟ میں کراچی کا آپ کے سامنے, کراچی میں تو یہ ماڈل چل رہا ہے. اور جی. اب کراچی کے اندر
کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے عدالت میں جا کے بایو میٹرک دینا ہے. وہ بایو میٹرک دے گا, اس کے بعد عدالت جو ہے جی وہ دوبارہ اس کو بلائے گی بیانات کے لیے, پھر اس کو بلائے گی. تو ویئر از دا کنوینئنس ان دس؟ تو جدید دور میں جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اسے آپ زیادہ سے زیادہ کوئی ایسا کوئی ٹائم اسکیجول کر کے, آن لائن ہر شخص کے پاس فون ہے, آپ اسے اس کا انٹرویو کر سکتے ہیں کوئک سیکنڈ کہ ہاں جی آپ نے یہ کیس فائل کیا ہے, آن لائن بھی ہو سکتی ہے, ابھی کئی ایپس ہیں جس کے رجسٹرڈ آپ کے پاس موبائل ہیں, رجسٹرڈ موبائل کے ساتھ آپ اس کو پن کر لیں, ہاں جی آپ کے موبائل پہ پن آ گئی. سو آئی تھنک یہ جو ایڈمنسٹریٹو سارا پروسیس ہو رہا ہے, اس سے صرف اور صرف ایک پرٹیکولر طبقے کو انٹرسٹ فائدہ ہوگا, اور وہ ہے عدالتیں, کہ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس بیک لاگ ختم ہو رہا ہے جی. تو یہ سوال میڈم کے پاس لے جاتے ہیں. میڈم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر کی کمیٹی ہے جو پنجاب کی, اس کی ممبر بھی ہیں. تو آپ فرزانہ دیکھیں, آبجیکشن آئی ہے, پریکٹیکل وکیل ہیں حمزہ مایوں صاحب, تو وہ بات تو وہ بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ کنوینئنس کا ہے, آپ نے لوگوں کو مزید جو ہے مشکل میں ڈال دینا ہے. بٹ بھائی میری بات سنیں, حمزہ بھائی ہیں میرے, ظاہر کولیگ ہیں میرے, وکیل بھائی ہیں, مگر چونکہ مجھے یہاں میں بات کرنا تو نہیں چاہتی تھی, ان کا اس جماعت سے تعلق ہے کہ جو ہمیشہ ہر اچھے قدم کی انہوں نے مخالفت کی ہے, تو یہ ایک اچھا قدم ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں میری پولیٹیکل الیجنس آپ نے کسی کے ساتھ جوڑ دیا, کون سی جماعت کا حوالہ دے دیں مجھے تو بتا دیں. کوئی نہیں, مجھے تو پتا چلے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے حمزہ بھائی میری بات سنیں, بات ایسے ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی پہلے لیٹیگنٹس کو سو مینی پرابلمس ان کو فیس, ادروائز پھر ان کو سفر کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا, اس چیز کے آپ پوزیٹیو پوائنٹس کو بھی تو لے نا, کہ بہت سارے سو مینی ہمارے جو لیٹیگیشن ہے وہ بھی تو کم منیمائز ہو جائے گی اس طرح سے, کیونکہ ایکسرسائز کرتے ہوئے کتنے سال گزر جاتے ہیں. ایک ویڈیو ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اور اس کے نام پہ کیس چل رہا ہے. میرے پاس اگر آپ دیکھیں ایک جینون ایگزامپل موجود ہے, ایک عورت جو ہے وہ اتنی یوں کہہ لے کہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے, وہ کہیں آ جا نہیں سکتی, موو نہیں کر سکتی. تو ایک لے پالک بیٹی کے ہسبینڈ نے اس کے سائن وہ تھمب لگوایا, اور اس کے نام پہ پورا کیس جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا, ٹیکل کیا, وہ پورا کیس جو ہے ان کا ختم ہو گیا اس کی فیور میں. دوسری سائڈ سے بھی کونسل خود ہی ہائر کیا, اور وہ بی بی گھر اس کو پتہ ہی کوئی نہیں, اور اس کی جو بھانجی ہے جو اس کی لک آفٹر کر رہی. یہ ایک مثال, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. آپ یقین مانیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں, اور وہ کیا صرف اس میٹر کیا تھا کہ وہ پراپرٹی میٹر, وہ گھر کا ایشو تھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں جو فیمیلز ہیں یا اولڈ ایج ہیں یا جن کا وہ رائٹ بنتا ہوگا, یہ بہت ساری چیزیں پوزیٹیو مائنڈ سے اگر ہم سوچیں گے تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا حل بھی اس کے اندر ہے. صرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پارکنگ کا ایشو آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, پہلے بھی تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ اس سلسلے میں انشاءاللہ اگر کوئی کہے گا جی ہمیں تھوڑی پارکنگ وسیع کرنی ہے, کوئی ساتھ ہائی کورٹ جیسے ڈیمانڈ کرتی کر سکتی ہیں. جی بالکل, کئی ایسے ایپس ہیں جو منی ٹرانسفر کے ہیں, اور اس میں نادرا کو انٹر لنک کر دیا گیا ہے. نادرا از باؤنڈ, اور ہمارے بینکنگ کے سسٹم ایسے ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں. اس میں اس کو چلنے تو دیں, کوئی بھی چیز آتی ہے, اچھا قدم آتا ہے تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ نے کراچی کی اگزامپل دی ہے, تو وہاں بھی تو یہ ساری چیزیں مینج ہو رہی ہیں, تو اگر پنجاب میں ہو جائے گا تو کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. حمزہ آپ ریپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ پھر میرا پرسپیکٹیو یہ تھا, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, ہم اسے استعمال کیوں نہیں کر رہے. ہم دنیا سے 20 ڈیکیڈ جو ہے وہ ہم دور کیوں چل رہے ہیں, 20 سال 25 سال دور کیوں ہیں. آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, اس کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ نے یہی تصدیق کرنی ہے کہ کسی شخص نے کیس انیشیٹ کیا یا نہیں کیا, تو آپ رجسٹرڈ سی این, اب تو رجسٹرڈ سم کارڈز ہیں, آپ اس کے اوپر کوئی پن بھیج دیں, اس کی ویریفیکیشن سیکھ کر لیں. وائی ڈو یو وانٹ somebody to come all the way. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی کہ آپ کے پاس ایک ہائی کورٹ کا بینچ ہے, ٹیریٹوریل جوریسڈکشن پہ بات کر رہے ہیں, کہ توبہ ٹیک سنگھ سے کسی شخص نے all the way اٹھ کر اب لاہور آنا ہے, آ کر بایو میٹرک دینا ہے, بایو میٹرک دے گا تو اس کے بعد کیس چلے گا. تو ہم تو اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ کنوینئنس کاز کرے نہ, اس سے میری جماعت جو کہ ہم وکیل ہے, میری تو یہی جماعت ہے, تو ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اور اس میں آسانی ہونی چاہیے. تو میری اس جماعت سے جو میرا اور میری کوئی بدنیتی یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں جی کہ پالیسی جو ہے اس کو ایٹ لیسٹ لوگوں کے لیے سروس بنائیں, نہ کہ ان کے لیے انکنوینئنس بنائیں. یہ میرا میں فرزانہ صاحبہ اس کو فردر آپ لوگ بھی لے کے چل سکتے ہیں. جی بالکل,
کہ آپ جیسے حمزہ جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے اوپر ایک آرگومنٹ ہے. ان کا پوائنٹ جو ہے بھائی کا، حمزہ بھائی کا، اس پہ وہ کوئی بات ہے کہ توجہ طلب ہے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. ان کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز آئی ہے تو اس کو ویلکم کریں، اس کو چلنے دیں، ویلکم کریں. اور پھر دوسرا آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا ایک ہی بینچ ہے، ایک ہی ہے، تو میں بھی آنے والے دور میں ہمارے پاس جیسے سائیول ڈویژن میں بینچ کی منظوری ہے، فیصل آباد میں ہے، تو بینچ اور بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں. دل نواز چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، چیمہ صاحب آپ نے گفتگو جو ہے اس کا محور تو جان ہی لیا ہوگا. ابھی نوٹیفیکیشن کے اوپر انیشلی بات کر رہے ہیں، پھر ہم دوسرے موضوع میں جاتے ہیں. آپ کا کیا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے ریگارڈنگ دس نوٹیفیکیشن؟ اچھا ہے، انکمپلیٹ ہے، امپروو ہو سکتا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ریگارڈنگ بایو میٹرک ویریفیکیشن کی بات یہ کر رہے ہیں نا ہم. ایک چیز، دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی جو رانگ فلی فائل ہو جاتی ہیں پٹیشنز یا کلیمز یا کمپلینٹس اور سوٹس، obviously اس کو چیک کرنا بھی ضروری ہے. دعوے بھی نیچے سول کورٹ میں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے، we have all witnessed، دونوں سائڈ سے لوگ پیش ہو جاتے ہیں. پھر وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریکٹیفیکیشن میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو ایٹ دا فرسٹ انسٹنس اس کو چیک کرنا ظاہر ہے دس از ویری امپورٹنٹ فار ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. لیکن ایک بات ہے، دس ول کاز اے لاٹ آف انکنوینئنس، مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا ہوں گی. لیکن یہ ابھی ایک آسانی تھی اس میں کہ آپ آرام سے جو ہے فائل کر لیا کرتے تھے، سائننگ لوگوں سے پیجز آپ علیحدہ کروا لیا کرتے تھے، لائرز کے لیے بھی بڑی ایز تھی. اب ہر ایک کے لیے تھوڑی سی اس میں دقت تو ضرور شامل ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے شاید اتنی جلدی دائر کرنا بھی جو ہے مقدمہ مشکل ہو جائے گا جتنا جلدی وہ ویسے کرنا چاہتے ہوں. لوگ دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں، سفر کرنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آسانی سے دفتروں میں مینیج کر لی جاتی تھی. اب اگر انسسٹ کیا جائے گا کہ لٹیگنٹ کو خود آنا ہے عدالت میں. دیکھیں ایک اور چیز ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے اس کو ابھی علیحدہ رکھ لیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ لٹیگنٹ جو ہے عام طور پر عدالت نہیں آنا چاہتا، وہ پسند کرتا ہے کہ مجھے عدالت نہ آنا پڑے. لٹیگنٹ یا سائل جو ہے ایک ظاہر ہے اس کی ایک پرسپشن ہے کورٹ کی، ایک اس کا انٹیمیڈیشن فیکٹر ہوتا ہے، لوگ جھجکتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. اور انکنوینئنس فیکٹر بھی ہے، لوگ ویسے بھی اپنا جو ہے سمجھتے ہیں ایکسس مشکل ہے یا آنا مشکل ہوتا ہے. سول کورٹ آپ دیکھیں نا 5ویں منزل پہ جانا تو وہ اٹس ناٹ ایزی. مطلب لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مطلب یہ ابھی آپ نے قانون اور انصاف کی باتیں کر رہے ہیں تو صرف انکنوینئنس کی وجہ سے تو آپ جو ہے وہ فراڈولنٹ کلیمز کو قبول کرنا شروع نہیں نہ کریں گے. پرہیپس کوئی اس کے اندر کوئی مڈل وے، کوئی بیلنس ہے، وہ ضرورت ہے. انڈیکیٹ کیا ہے وہ میں آپ سے لینا چاہوں گا. حمزہ کہتے ہیں جی گھر بیٹھے بھی بایو میٹرک ہو سکتا. بالکل آپ کے کئی ایسے ایپس ہیں، ابھی نادرا کے ایپس ہیں. آپ جو ہے وہ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہو، کوئی اس طرح کا FRC فارم ہو، وہ آپ ان کی جو ہے وہ اپنے فنگر شو کرتے ہیں آپ کے کیمرے کے اوپر، وہ اس سے ٹیلی کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے امپروومنٹ اس کے اندر ناظرین ابھی آئے گی. ابھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے. اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، اس نے کرٹیسائز کیا ہے پاکستان کے اندر جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے. کیا دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اندر جو انسانی بنیادی حقوق ہیں جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو چھوڑ کر کیا یہ انٹرنل معاملات کے اوپر اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا جسٹیفائیڈ ہے؟ میں فرزانہ آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ کو بتائیں بہت سارے ادارے ہیں اس طرح کے واچ ڈاگ ہیں جو انسانی بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور رائٹلی سو ان کو کرنی بھی چاہیے، ہر ملک کے اندر معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، اور اسپیشلی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ نے جو کورٹ بنا دیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ٹرانسفر آف ججز فرام ون پروونس ٹو اندر، یہ دو معاملات کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. یہ اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ادارہ جس کا آپ نے نام لیا گلوبل ادارہ ہے، ظاہر ہے تو اس کی جو رپورٹ اس نے کی ہے یا جو رزلٹ اس نے بتایا ہے ایز سچ نہیں ہے. 26 اور 27 جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں یہ نہیں ہیں، ان کو ہمارے کنٹری کے معاملات ہیں ان میں ایز سچ ان پرابلمس کا نہیں پتا کہ جو ایک عام آدمی کو اس میں سفر کرنا پڑتا تھا. جو لیٹیگنٹس تھے، جو عام ایک آدمی تھا، اس کا اگر کوئی میٹر ہے وہ سینئر کورٹ میں چلا جاتا ہے تو سو مینی ٹائم اس کو سفر کرنا پڑتا، اس کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ جو اہم نوعیت کے مقدمات تھے کانسٹیٹیوشنل
कोर्ट्स में वो नहीं, वो टेकअप नहीं होता था उसका जो वो पॉलिटिकल जी, उसका ट्रायल वहां पे लग ही नहीं सकता था। जी जी, साल हर साल गुजर जाते थे, लोग फौत हो जाते थे, वफात पा जाते थे, मगर उनके जो ट्रायल थे उनकी वो रह जाते थे। ठीक। तो इसी तरह से ये जो है ना, उन्होंने कहा है जी ये हुआ, तो अगर जजेस को मूव करना पड़ेगा या करना पड़ेगा, जो हम 27th अमेंडमेंट 26 की बात उन्होंने की है, तो इस हवाले से उनकी रिपोर्ट में ये चीज, अगर आप ये हाल ही में जो हुआ है वाकया यूएसए ने, जो वेनेजुएला की आप मिसाल एग्जांपल है, तो वो भी तो देखे ना, वहां पे इंसानी हकूक कहाँ गए, ठीक, उसके बारे में अब ग्लोबल इदारा उसके बारे में क्या रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक ठीक, ये पॉइंट बड़ा अच्छा, मैं हमजा की तरफ लेके जाऊंगा। हमजा, उसको एक ममासलत जो है फरजाना ने उसकी ड्रॉ की है, एक जाहिर है वो वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो देनी होती है, तो ये भी एक बात है कि एक बिल्कुल इंटरनल मामला है, एक लिटिगेंट्स का भी मसाइल है, उसके अंदर आर्गुमेंट वीक हो सकता है, बट एक आर्गुमेंट तो है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बारी नहीं आ रही थी, तो अगर अलग कोर्ट बना दी है तो क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंटरनल मामलात के अंदर अपनी इनपुट देना चाहती है? देखिए सर, पहली बात ये, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, हमने लास्ट टाइम भी आपके शो पे इस मौजू पे बात की थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एग्जैक्टली सेम मौजू पे बात की कि ये बहुत जरूरी है कि जुडिशरी के ऊपर किसी तरह से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ पे आजादाना फैसले होने चाहिए। अब ठीक, अब आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो फैसला देने जा रहा है, वो चाहे एक आम आदमी सरकार के खिलाफ फैसला ले आता है, उसमें अपना कोई राइट इन्फोर्स करना चाहता है, और अब जज साहब को ये पता है कि भाई अगर ये मैं फैसला दे देता हूं तो कल को इससे सरकार अगर हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, वो मुझे ट्रांसफर करके उठा के मारे किसी दूसरे सूबे में, यहां मेरी कन्वीनियंस थी, ठीक, तो वेदर यू वुड बी एबल टू गिव अ डिसीजन क्लियरली, ये नहीं दे सकते। ठीक ठीक, तो मैंने सर इस पे मैं बड़ा कैटेगोरिकली, आप क्योंकि हम सब नीचे ट्रायल कोर्ट के हालात से वाकिफ हैं, नीचे हमारी लोअर जुडिशरी के अंदर सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क होने की बुनियादी वजह यह है कि वो फॉरेन इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आपसे अगर आप उनको सिर्फ ये इशारा कर दें कि तुम्हारी ट्रांसफर पोस्टिंग मेरे हाथ में। अच्छा, वो आपको ये कहेंगे कि जनाब हम गुजरावाला जाना चाहते हैं, मेरी वालदा बीमार है, मुझे यहां से ट्रांसफर करा दे। आप उन्हें अगर ये एश्योरेंस देते हैं तो ले लें फैसला अपनी मर्जी का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो इस टाइम ये है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उन्होंने एक मोनोपोली बिल्ड की हुई है, वो 4 अदर जो फेसेस हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी वकालतें चल रही हैं, उनके चैम्बर्स चल रहे हैं, और बाकी जो है वो जब अदालतों में आते हैं तो उन्हें स्नब कर दिया जाता है, उनकी पिटिशंस को अननेसेसरीली डिलीट कर दिया जाता है। एंड दिस परहैप्स वाज द रीजन कि जी हमने ये 27वीं तरमीम के अंदर ये ट्रांसफर का मौजू उठा लिया। तो भाई आपने अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए किया है, तो दूसरी तरफ जो सीरियस इन्फ्लुएंस है जुडिशरी के ऊपर वो आपने कंप्रोमाइज किया है। बिल्कुल ठीक है। मैं चीमा साहब, यू आर द राइट पर्सन टू रिप्लाई। अब आप समझते हैं किसी न किसी जोर पे, देखिए हम भी कोर्ट में पेश होते हैं, ऑनरेबल जजेस जो हाई कोर्ट के थे उनका एक रख रखाव, एक दबाव वो यही होता था कि जनाब उनको आजाद के वो जो करना चाहे वो कर सकते थे। अब कहीं ना कहीं तो ये ज़हन में आ सकता है कि आप समझते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, जाना चाहिए शहर से बाहर, मुल्क से बाहर, सॉरी प्रोविंस से बाहर भी जाना चाहिए। बट साहब पहले तो हमें समझना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है फ्रॉम टाइम टू टाइम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या एक्सेस टू जस्टिस या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस टू डिफरेंट कंट्रीज में है, मोस्टली ह्यूमन राइट्स के मतलब अपनी रिपोर्ट शाया करे, अपना व्यू दे और वो करे। अच्छा, किसी ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं लगाई है, तो खुद इन्होंने एक डोनेशंस की बेस के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है और इतना काम कर रही है। चले तो ये होते प्राइवेट इदारे हैं? ऑब्वियसली ये तो प्राइवेट, ये लंदन बेस्ड है जी। अच्छा, लंदन बेस्ड, बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। अब बात ही होती है कि दैट इज फाइन, हमारा मुल्क और बहुत सारे ममालिक जो हैं इस वक्त दुनिया में, उनमें ऐसी चीजें रहती हैं या ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर जस्ट लाइक न्यूज आउटलेट्स इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अपनी राय देती रहती हैं। ये होता है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पाकिस्तान ऑब्वियसली हम सबको पता है एक ट्रबल्ड हिस्ट्री है इसकी, पॉलिटिकल भी और जुडिशियल भी, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी दो राय नहीं है। और एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है हमारे, हाँ अभी तक वो रूल ऑफ लॉ और नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स उस तरह सेटल नहीं हो सके, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यस फाइन, दैट्स फाइन, दिस इज, इनकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल उन्होंने कॉल किया फॉर रिव्यू, फॉर कंसिडरेशन, फॉर
اپنا فردر انالیسس یہ ہونا چاہیے, یہ ہر وقت چلتا رہنا چاہیے. اب ریویو کا جو جو ان کے اندر جو انہوں نے کنسرنز ریز کیے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ہاؤ دی امینڈمنٹس ور پاسڈ یا ود ریسپیکٹ ٹو دی پاورز which are being created, وہ ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف کنسرن ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں الارمنگ ہے, بٹ ایک اور جو ہمیں صحیح انالیسس رکھنا پڑے گا, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا. یہ اسی طرح کی رپورٹس آپ کو پچھلے 4, 5, 6 سالوں کی ملیں گی. ٹھیک تسلسل دیکھیں پاکستان میں ایسا تو نہیں تھا نا کہ 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہمارے ملک کے اندر جو ہے زبردست نظام تھا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا, اینڈ وی ہیڈ نو کمپلینٹس. ایسا تو تھا نہیں. ہم جوڈیشل رینکنگز میں بہت اچھا ریٹ نہیں کرتے تھے. لیکن دس از دی ریئلٹی. آر دے گوئنگ ٹو ایگراویٹ دی سچویشن؟ دس از دی کی کوسچن. بہت صحیح آپ نے بات کی. میں یہ کہوں گا کہ اس کا صحیح جواب تو تھوڑے وقت کے بعد ہی دے سکیں گے نا آپ. یہاں پہ جو انالیسس کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے پریزمپٹیو بیسس کے اوپر کہ یہ امینڈمنٹس یا یہ چینجز کرنے سے ہی وہ نقصان جو پہنچنا تھا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو پہنچ چکا. لیکن وہ عمل میں چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی وہ بات کی بات ہے. ایک چیز جو ہے کتنی کریڈیبلٹی ہے اس ادارے کی, ان سینس کے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف سے کوئی لب کشائی نہیں ہوئی. انٹرنیشنل ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر امریکہ نے اس طرح سے جو الیجڈلی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی, اور وینزویلا کے آج جو پریزیڈنٹ تھے ان کو, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ ہر ملک کے متعلق ان کے سٹیٹس کے مطابق ہوتی ہیں یا یہ امپارشل ہوتی ہیں؟ اب اس کا دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہنا, کیونکہ جو ڈونیشن بیسڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں پھر ایک لمبی کوسچن میں انکوائری میں جانا پڑے گا ان کے ڈونرز کون ہے اوبویسلی یو نو, اینڈ واٹ از کوئی ایجنڈاز ہیں یا نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک جنرلی ویل ریسپیکٹڈ آرگنائزیشن ہے, جو صحیح بات ہے, اینڈ دے جنرلی ڈو ٹیک انڈیپینڈنٹ پوزیشنز. مطلب ان کا فلسطین میں اور غزہ کے متعلق بڑا بولڈ ہمیشہ سٹانس رہا ہے, اینڈ دے ہیو آلویز کالڈ اٹ آؤٹ رائٹلی جینوسائیڈ کہا ہے انہوں نے, جس سے مطلب ظاہر ہے وہ دیٹ از اے نیریٹو جو بہت ساری ویسٹرن کنٹریز کو سوٹ نہیں کرتا. تو یہ اس کی حق میں بھی بات ہے. لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ صحیح ہے, ہم ایک ایوالونگ ڈیموکریسی ہیں, ایوالونگ ہمارا سسٹم آف گورنمنٹ ہے, ہمارے بہت ریئلسٹک یہاں پہ جو ہیں بڑے امبیڈڈ پرابلمز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں. یہ جو چینجز ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ٹھیک ہے اپنا رائے وہ دے رہے ہیں, صحیح ہے, اس کو ریویو اور کنسیڈر کرنا چاہیے, لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس سے پہلے بھی جو نظام تھا اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو کمپلینٹس بھی تھے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے گلے بھی تھے. اب اس کی کریکشن کی طرف جو ہے ایک ایفرٹ کی گئی ہے. بالکل ٹھیک. ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے نقص ہوں, ٹھیک ہے, اس کو مزید پھر ہمیں درست کرنا پڑے گا نا. اب آپ نے بات کی کہ ججز گھبرا جائیں گے, ڈر جائیں گے. دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا, ایک مثال لے لیتے ہیں 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, کہ پرفارمنس کی بیس کے اوپر ریموول کبھی پہلے ہوتا ہی نہیں تھا. ٹھیک, یہ اچھی بات ہے, یہ ٹھیک. اب آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں اٹیک آن جوڈیشری. بالکل ٹھیک. میں حمزہ ابھی جو ایک دوسری بات جو نظر آتی ہے وہ اسی ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے, انہوں نے اس چیز کو نہیں کہا جو فرزانہ نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ جناب آپ عام لٹیگنٹ کا بھی تو بتائیں کہ جناب اس کی باری نہیں آ رہی تھی, اس سینس کے اندر یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کو بنایا گیا ہے, تو یہ کوئی اس طرح سے بری بات نہیں. یہ مقدمہ یہ تو نہیں ہوا نا کہ انہوں نے کہا جی کہ پولیٹیکل مقدمہ کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر آپ لا ہی نہیں سکتے. آپ نے کہا پہلے یہاں سنتے تھے, آپ پہلے دوسری جگہ. بٹ صاحب اس میں نا جو بیسکلی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو بیسک کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک اسپیشل کورٹ تو بنا دی, اور وہ میں پہلے بھی اس پہ پوائنٹ ریز کر چکا ہوں کہ ایک اسپیشل کورٹ بنا دینا ایک پرسپیکٹو میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے یہاں تک کوئی ٹربل نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میری نظر میں نہیں ہے. بٹ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں ایک پرٹیکولر کریڈ میں سے لوگوں کو کہ جی آپ اب اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پارٹ ہوں گے, وہ اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کتنا فیئر ہے. ناؤ دس از دا کوشچن. تو یہاں پہ بیسکلی جو کمپرومائز کا جو ورڈ ٹرم یوز کیا گیا وہ اس بیسس پر کیا گیا ہے کہ بھائی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چلانے کے لیے جو آپ نے کیپٹنز لیے ہیں, جو ممبر ججز لیے ہیں, ان کو ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے اس کے اندر اپنا کی رول پلے کر رہی ہے. تو اب جب وہ تو آپ کے عام سپریم کورٹ میں بھی اس کو مینیج کیا جا سکتا تھا جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا پرابلمیٹک ایریا. میں فرزانہ کی طرف, فرزانہ یہی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ جو 26th امینڈمنٹ کے اندر
ریگارڈنگ دا اپوائنٹمنٹ پروسیجر ہے اس کے اندر بھی آپ کی گورنمنٹ, کیونکہ ظاہر ہے آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, تو وہ بھی ایک آبجیکشنبل چیز ہے جس کے اندر جو ہے وہ سپریشن آف پاور کا جو پرنسپل تھا کہ صرف جوڈیشری اس کے اندر اپنے معاملات کو دیکھے, اس میں ایگزیکٹو کے بہت سارے لوگ آگے, پھر جو ہے وہ پولیٹیکل بہت سارے لوگ آگے, وہ بھی ایک آبجیکشنبل پوائنٹ ہے. نہیں میری بات سنیں بھائی, اس میں ایسی چیز ہے, ہر چیز کے دو سائڈز ہوتی ہیں نا, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. اگر ہم اس کی پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو ہمیں اس میں صرف خامیاں نظر آئیں گی, اگر ہم اس کی پازیٹیوٹی میں جائیں گے تو اس کے بہت سارے اچھے رزلٹس آئیں گے. فرض کریں لیٹس, میں اس کی ایگزامپل ایسے کوٹ کرتی ہوں کہ یہ جو جوڈیشری ہے, ہمارے آنریبل ججز ہیں, یہ بھی تو ایک کانٹریکٹ میں امپلائی ہیں, ہم یعنی کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے نا, ان کا کام ہے سرو کرنا. تو اگر ایک بندہ یہاں پہ کام کر رہا ہے, اگر وہاں سے دوسرے پروونس سے آ کے یہاں پہ کام کر لے, جیسے امپلائی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, تو اگر یہ لوگ موو کریں گے تو اس میں ایز سچ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا. آفٹر آل ان کا جو مین رول ہے وہ ان کا سروسز ڈلیور کرنا ہے, ٹھیک, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انصاف ڈلیور کرنا. یس, اور چیک اینڈ بیلنس کا جو ہے وہ تو کرائٹیریا ہونا چاہیے. میں چیمہ صاحب آپ سے فائنل کمنٹ لینا چاہوں گا. جو اصل پرابلم کی جڑ نظر آ رہی ہے, جو 26 اور 27 امینڈمنٹ کے اندر آ رہی ہے, وہ ریگارڈنگ دا اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے, ان کی جو ایلیویشن ہے اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ کہتے ہیں نہیں صرف جوڈیشری جو ہے اس کے اندر ہیوی رہے اور انہی کی جو ہے وہ فائنل کال ہو. بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ٹائم شارٹ ہے, ہمارے ملک میں اپوائنٹمنٹ آف ججز جو ہے نا ایک آن گوئنگ ڈبیٹ کا ایشو رہا ہے. مختلف ہم نے طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی ہیں. میں آڈینس پہ اور اپنے کولیگز پہ چھوڑتا ہوں کہ انالیسس کر لیا جائے. جب بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ میکنزم اپنایا گیا تھا تب کیا نتائج تھے, جب بہت سارا انڈیپینڈنٹ نہیں تھا تب کیا نتائج تھے, جوڈیشری کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جس میں بعد میں جا کے ملک کو نقصان ہوا. تو دیکھیں جوڈیشل انڈیپینڈنس, ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. اب جو ہم دور دیکھ رہے ہیں یہ ایک ری ایکشن ہے ٹو سرٹن ویری ویری انڈیپینڈنٹ کورٹس. اور ان ٹائمز میں کچھ ایسے ایکشنز ہوئے اور کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے جو آپ کو ماننا پڑے گا کہ لیجٹیمیٹ کنسرنز وہاں پہ ریز ہوئے کہ جوڈیشل انٹرفیئرنس کس حد تک جو ہے ہمارے نظام میں کی جا سکتی ہے ایگزیکٹو کے ڈومین میں. جی سمجھ رہے ہیں آپ. تو وہ اس ہسٹری میں جانے کی مجھے اس وقت ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے. بات یہ ہے ہر چیز کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, پینڈولم سوئنگ ہو رہا ہے. ہم نے وہ بھی ٹرائی کیا, ہم اب یہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں, چلیں اس سے زیادہ مزید کو بہتر طریقے کار بھی کرنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی ترمیم کو, کسی بھی تبدیلی کو جو ہے تھوڑا سا وقت ضرور دینا چاہیے بیفور وی اسٹارٹ کرٹیسائزنگ اٹ. یہاں پہ ختم کرتے ہیں پروگرام کو, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے.